अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने काम की मसरूफियत की वजह से रोज़ा ना रखता, मगर मेरी बीवी सहरी के वक्त मुझे ज़बरदस्ती उठा देती और कहती सहरी करके रोज़ा रखो और नमाज पढ़ने जाओ। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, मगर मेरी बीवी नेक और आलिमा थी, बस इसी वजह से मैं चुप हो जाता। एक रोज़ सहरी करके नमाज पढ़ने जा रहा था कि पाँव फिसलने की वजह से नीचे गिर गया और कपड़े में कीचड़ लगने की वजह से ख़राब हो गए। मैं कपड़े बदलने के लिए घर आया तो सामने बीवी को ऐसी हालत में देखा कि मुझे खुद पर यकीन ना आया। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। होश तो तब उड़े जब बीवी का असल रूप, मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरा नाम यूसुफ है। मैं अपने मोहल्ले की एक लड़की मरियम से बहुत मोहब्बत करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी और हम दोनों शादी करना चाहते थे। मगर मेरी बड़ी बाजी महविश, जिसकी शादी हो चुकी थी, वो इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। वो मेरा रिश्ता अपने शौहर की बहन से करना चाहती थी, मगर जब मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाया कि मैं सिर्फ मरियम से शादी करूंगा वरना मैं अपनी जान दे दूंगा, तब मेरी बड़ी बाजी रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा मेरे पैरों पर रख दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी हूँ। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा था। मैं बोला, बाजी, आप मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? तब वो कहने लगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे हर इख्तियार हासिल है। मैंने अपने शौहर की छोटी बहन सादिया से तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है और उसी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। मैंने जल्दी से इनकार कर दिया था। मैं बोला, बाजी, मैं सादिया के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगा, वो तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, और फिर मरियम और सादिया का आपस में क्या जोड़ है? आपको ये बात मुझसे पूछे बगैर अपने ससुराल में नहीं करनी चाहिए थी। बाजी, आप जाकर उनसे माजरत कर लें और साफ साफ बता दें कि मेरा भाई इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकलने लगा तो महविश बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो कहने लगी, यूसुफ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम मेरी बात सुनो। मैं बोला, जी बाजी, क्या बात है? आप मुझे बताएं, क्या कहना चाहती हैं? बाजी बोली, यूसुफ, 2 साल कबल मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी सादिया का रिश्ता अपने भाई के लिए ले लो, क्योंकि उससे कोई भी मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा। लड़की तो बहुत भली है, मगर न जाने बेचारी के नसीब इतने बुरे क्यों हैं। जितने भी रिश्ते उसके लिए आए सभी उसे ठुकरा कर चले गए थे। मेरी सास और शौहर अब मेरी नंद की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। उन्होंने जब मुझसे शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया, पर बोली कि मैं यूसुफ से रिश्ते की बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उसे इल्म है कि उसने कहाँ और कब शादी करनी है। जैसे वो कहेगा हम तो वैसे ही करेंगे। मेरे शौहर कहने लगे, मेरी जवान बहन घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, तुम्हें ये तो मंजूर है, मगर तुम यूसुफ से बात नहीं करोगी। मैं बोली, यूसुफ बड़ा समझदार लड़का है, अपना अच्छा बुरा जानता है, फिर मैं उसे कैसे कहूं कि मेरी नंद से शादी कर लो। तब मेरा शौहर कहने लगा, ठीक है, मेरी बहन घर में बैठी है तो कोई बात नहीं, मैं यूसुफ की बहन का घर उजाड़ देता हूं। मैं तो अपने शौहर की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? तब मेरा शौहर बोला, मैं जो भी कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। मैं बहुत रोई थी ये बात सुनकर। तब मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि चलें, ठीक है, मैं यूसुफ से बात करूंगी। ये बात सुनकर मेरे ससुराल वालों का दिल नरम पड़ा था, और मैंने उस वक्त तुमसे बात नहीं की थी क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे थे और तुम्हें जॉब की भी जरूरत थी। इसलिए मैंने खुद से ही अपने शौहर से कह दिया था कि यूसुफ इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया है, लेकिन वो चाहता है कि शादी की बात तब की जाए जब उसे जॉब मिल जाए। मेरे शौहर और मेरी सास इस बात पर रजामंद हो गए थे, लेकिन अब तुम्हारी जॉब भी लग गई है और तुम अच्छा खासा कमाने भी लगे हो। तुमने घर को भी ठीक कर दिया है, गाड़ी भी ले ली है। अब मेरी सास हर वक्त मुझसे कहती रहती है कि अपने भाई से कहो रिश्ता लेकर आ जाएं। मेरी बेटी और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की है, मगर अब मैं मजबूर हो गई हूँ। कुछ दिन कबल मेरे शौहर ने जब पूछा तो मैंने कहा था कि यूसुफ से तो मैंने सादिया की शादी की बात की ही नहीं, मैंने सिर्फ तलाक के खौफ से आपसे झूठ बोला था। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला था? मेरी बहन पिछले 2 बरसों से तुम्हारे भाई के नाम पर बैठी हुई है,
پر اب تم نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بھائی سے شادی کی بات کی ہی نہیں۔ تب میں بول پڑی کہ کیا آپ کی بہن میرے بھائی کے نام پر بیٹھی ہے؟ مگر سچ تو یہ ہے کہ اس کا رشتہ ہی نہیں آیا۔ اگر سعدیہ کا کوئی رشتہ آیا ہوتا تو میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دینی تھی کہ اس کی شادی کر دیں، مگر ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ اس لیے آپ مجھ پر کسی قسم کا الزام مت لگائیں۔ آپ کی بہن میرے بھائی کے نام پر نہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آپ اس کے لیے کوئی مناسب سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں۔ یہ بات میری ساس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی میرے کمرے میں آ گئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اس کو فوراً طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ ایسی عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ تمہاری دوسری شادی جہاں کروں گی، لڑکی والوں کو پہلے سے ہی کہہ دوں گی کہ میں رشتہ وٹے سٹے سے کروں گی۔ میں اگر کسی کی بیٹی لاؤں گی تو ان کے گھر اپنی بیٹی کو بیاہوں گی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی کانوں کا کچا ہے۔ ہمیشہ سے اس نے وہی کیا جو اس کی ماں نے کہا۔ وہ مجھے طلاق دینے لگا تھا۔ اس نے مجھے ایک طلاق دے دی تو میں جلدی سے اس کے قدموں میں گر گئی اور بولی، خدا را ایسا نہ کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں۔ مگر میرا شوہر کہنے لگا، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے فقط میری بہن ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اور اپنی چاروں بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تب میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، میں اپنے بھائی کو سعدیہ سے شادی کرنے پر رضامند کر لوں گی۔ اب تم مجھے بتاؤ یوسف کہ تمہیں کیا منظور ہے؟ کیا تم مریم سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اپنی بہن کو طلاق دلوانا چاہتے ہو؟ مجھ سے میری بیٹیاں چھن جائیں گی، میری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے اجڑنے سے بچا لو۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میں بولا، باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا اور بولی، خدا کے لیے اپنی بہن کا گھر بچا لو۔ میں بولا، باجی میں آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں اور میں آپ کے شوہر کے پاس جا کر بات کروں گا، اس سے کہوں گا کہ عقل سے کام لیں، بہنوں کے گھر یوں نہیں بسائے جاتے۔ کسی پر زبردستی اپنی بہن کو مسلط کر کے اس کی عزت کم مت کرو۔ آپ لوگ جس طرح زبردستی اپنی بہن کا رشتہ مجھے دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں عمر بھر اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ پاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی بہن کی خوشیاں چاہتے ہیں تو اس کے لیے کہیں اور رشتہ تلاش کریں۔ باجی سچ تو یہ ہے کہ میں مریم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں شادی کروں گا تو اسی کے ساتھ کروں گا۔ میں نے اس کو اپنے نام پر بٹھایا ہوا ہے۔ اس نے میری وجہ سے بہت سے رشتے ٹکرائے ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ میری باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے یوسف، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، تم جو کہہ دو گے وہ حرف آخر ثابت ہوگا۔ اتنا کہہ کر میری باجی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں حیران رہ گیا، باجی اتنی جلدی مان کیسے گئی؟ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تو کچن کی طرف بھاگی ہے۔ اس نے وہاں جا کر چھری اٹھا لی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی دونوں کلائیاں کاٹ دیتی، میں موقع پر پہنچ گیا تھا اور چھری باجی کے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینک دی تھی اور بولا، باجی آپ اپنے حواس میں تو ہیں؟ تب باجی کہنے لگی، نہیں، میں اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ ایک عورت جس کا گھر اجڑ جائے، جس سے اس کی اولاد چھین لی جائے، وہ عورت حواس میں کیسے رہ سکتی ہے؟ تمہاری وجہ سے میرا گھر اجڑ جائے گا، مجھے طلاق ہو جائے گی، میری ساری خوشیاں مجھ سے دور ہو جائیں گی۔ یوسف میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، اگر تم نے سعدیہ سے شادی نہ کی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ باجی اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں کہ میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بہت مشکل میں تھا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ٹینشن کا شکار تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو مریم کی کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی کال اٹھا لی۔ وہ کہنے لگی، یوسف آج تم کہاں مصروف تھے؟ میں تمہیں صبح سے فون کر رہی ہوں۔ میں بولا، پہلے آفس میں مصروف تھا، گھر آیا تو باجی آئی ہوئی ہیں، اس لیے تم سے بات نہیں کر پایا۔ تب مریم کہنے لگی، یوسف جب تم مجھ سے بات نہیں کرتے تو مجھے سکون نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے مجھ سے میری کوئی بڑی چیز چھن گئی ہو۔ یوسف تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تم اپنا رشتہ میرے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ اب تو تمہاری جاب بھی لگ گئی ہے، خدا را اب تو تم میرے لیے رشتہ بھیج دو، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔
میں مریم کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی اور بولی، کیا بات ہے یوسف، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج سے پہلے تو تم کبھی اس طرح نہیں روئے تھے۔ میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ چپ چاپ میری بات سنتی رہی اور پھر مجھے فون سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بولا، مریم مجھے کچھ تو مشورہ دو، مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ مریم کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے مت چھوڑنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ادھر سے مریم میری منتیں کر رہی تھی، دوسری جانب میری بہن نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میرا دل اس دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ کوئی تیز رفتار گاڑی آ کر مجھ سے ٹکرا جائے اور میرا کام تمام کر دے، مگر میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جانب میری محبت تھی، دوسری جانب بہن کا گھر تھا، اور پھر خود غرضی جیت گئی، محبت ہار گئی تھی۔ میں نے خود غرض بن کر اپنی بہن کا دل بچا لیا، جبکہ کسی اور کی بہن کا دل اجاڑ دیا تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر امی سے کہا کہ آپ سعدیہ کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں۔ امی بہت خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا تھا اور جلدی سے باجی کو بھی بلا لیا تھا۔ ان سے کہا تھا کہ مبارک ہو، تمہارا بھائی اس رشتے کے لیے مان گیا ہے۔ باجی بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، یوسف میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولوں گی، تم بہت اچھے بھائی ہو، میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تم جیسا بھائی ہر کسی کو دے۔ تب میں جلدی سے بولا، باجی ایسی دعا نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ وہ سب ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں اپنی محبت گوا کر آپ کا گھر بچا رہا ہوں، اتنی بڑی بد دعا نہ دیں کسی کو۔ باجی بس مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر پھر امی نے اور باجی نے بڑی پھرتی دکھائی، انہوں نے بڑی جلدی میرا رشتہ سعدیہ کے لیے مانگ لیا، کیونکہ کچھ دن بعد برکتوں والا ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، اور سب کی رائے یہی تھی کہ سعدیہ ہمارے گھر میں آ کر روزے رکھے۔ اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہی سعدیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر شرما رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس منظر سے غائب ہو جائے اور میری مریم یہاں پر آ جائے، مگر میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی تھا جو نصیب میں لکھا تھا۔ سعدیہ کہنے لگی، یوسف مجھے علم ہے کہ آپ اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے، مگر میرے بھائی نے بھابھی کو مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تو اپنے بھائی سے بھی کہا تھا کہ آپ بھابھی کو تنگ مت کریں، میرے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ سوچ کر رکھا ہوگا، وہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، میری شادی بھی ہو جائے گی۔ مگر نہ جانے امی اور بھائی کو اتنی جلدی کس بات کی تھی کہ وہ اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ میں نے تو بھابھی سے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو مجھ سے شادی کرنے پر رضامند مت کریں، مجھے یقین تھا کہ اللہ نے میرے لیے کچھ نہ کچھ بہت بہترین سوچ کر رکھا ہوگا۔ میں سعدیہ کے منہ سے اللہ کے ذکر سن کر حیران رہ گیا۔ وہ ہر بات میں اللہ کو پکار رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، یوسف میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ میں حیران رہ گیا، شاید وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کی رات بھی نماز کی فکر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی اور تب تک میں صوفے پر سو گیا تھا۔ پھر 3 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا اور رات کو الگ سے سوتا تھا۔ وہ پھر ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلے روزے والے دن صبح سحری کے وقت مجھے سعدیہ نے اٹھایا تھا اور کہنے لگی، سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ سحری کھا لیں اور روزے کی نیت کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں۔ میں اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے سونے دو، مجھے روزہ نہیں رکھنا، تب وہ مجھے دین کی تبلیغ کرنے لگی۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ میں تو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا۔ پھر زبردستی مجھے سحری کھلائی اور کہا کہ اب آپ روزے کی نیت کر لیں، آپ اس قدر سستی مت دکھائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب میں نے روزے کی نیت کر لی تب وہ کہنے لگی، اب آپ جا کر مسجد میں نماز پڑھ کر آئیں، ہمیشہ نماز کے لیے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، وہاں پہلی صفوں میں شامل ہونا چاہیے۔ میں سعدیہ کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں اٹھا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا تھا۔ میں جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ سعدیہ نماز پڑھ رہی تھی۔
وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھی، نیک اور تہجد گزار لڑکی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں بھی روزہ رکھوں، نماز ادا کروں۔ اب وہ ہر روز مجھے سحری کے وقت اٹھا دیا کرتی تھی۔ میں روزہ رکھتا اور پھر مجھے بھی نماز پڑھ کر اچھا محسوس ہونے لگا تھا، مگر میرا اور سعدیہ کا رشتہ تو اب بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ ہم دونوں میں کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ میرے دل و دماغ پر تو مریم چھائی ہوئی تھی۔ آج بھی جب مجھے سعدیہ نے سحری کے لیے اٹھا دیا، سحری کرنے کے بعد میں وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ میں اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میرا پاؤں اینٹ سے لگا اور میں سڑک پر گر گیا۔ میرے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا۔ میں حیران کھڑا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا۔ میرے گھٹنے پر بھی رگڑ آئی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کروں اور دیکھوں کہ رگڑ زیادہ تو نہیں ہے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی ایک لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھی تھی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، یوسف، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تب میں نے آگے بڑھ کر سعدیہ سے کہا، مجھ سے سوال جواب مت کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا کون ہے جسے تم نے میرے گھر پر بلایا ہوا ہے؟ تم جانتی ہو نا شوہر کی امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یوں تو تم بہت بڑی نمازی اور پرہیزی بنتی ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ تب سعدیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولا، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر مجھے مت دکھاؤ۔ میں ابھی تمہارے بھائی کو فون کر کے تمہارے کرتوت بتاتا ہوں۔ اس سے کہوں گا کہ تم نے اپنی بہن کی اسی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ وہ گھر میں غیر لڑکوں کو بلاتی تھی اور تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں محلے والے نہ دیکھ لیں اور تمہاری عزت خراب نہ ہو جائے۔ تب سعدیہ کہنے لگی، یوسف، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ دراصل بھائی کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ میں زبیر سے پیار کرتی ہوں۔ میں بولا، اچھا، تو اب مجھے بتاؤ کہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تب سعدیہ کہنے لگی، میں اور زبیر پچھلے کئی برسوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ زبیر نے میرا رشتہ بھی گھر بھیجا تھا، مگر امی نے اس کے رشتے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ کم کماتا تھا۔ امی کی شروع سے ہی آپ پر نظر تھی، کیونکہ آپ کی آمدنی بہت اچھی ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی آپ سے ہو جائے، جبکہ میں تو زبیر سے محبت کرتی تھی۔ امی نے بھابھی کے سامنے یہی کہا کہ لڑکی والے مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، تم اپنے بھائی سے میری بیٹی کی شادی کروا دو۔ جب مجھے اور زبیر کو اس بات کا علم ہوا تو زبیر نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر تم میری امانت بن جاؤ گی اور کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ میں نے اور زبیر نے خفیہ نکاح کر لیا تھا۔ زبیر نے مجھ سے کہا کہ تم یہ نکاح نامہ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو دکھا دینا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ یوں جب تم طلاق یافتہ کا ٹیکہ لگا کر گھر واپس آ جاؤ گی تو تمہاری امی تمہیں کسی کے ساتھ بیاہنے پر بھی رضامند ہو جائیں گی۔ تب میں تمہارا رشتہ لے آؤں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی آپ دوسری جانب منہ کر کے سو گئے تھے۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کی والدہ سحری کے وقت کمرے سے باہر نہیں آتی، میرے لیے یہی اچھا موقع تھا، اس لیے میں اس وقت زبیر کو گھر بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ یہ منصوبہ بنانے لگتی کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ زبیر میرے لیے نامحرم نہیں ہے، بلکہ یہ میرا شوہر ہے، اور میرے لیے نامحرم تو آپ ہیں۔ تب میں نے سعدیہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا اور بولا، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا، تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ تب سعدیہ کہنے لگی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کے آگے مجبور تھے، بالکل ویسے ہی میں اپنی ماں اور بھائی کے سامنے مجبور تھی۔ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کا اور میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اب آپ دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے طلاق دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بہن کا گھر نہیں اجڑے گا، آپ بھی آزاد ہو جائیں گے، میری شادی بھی زبیر سے ہو جائے گی۔ میں نے آج تک اتنی چالاک عورت نہیں دیکھی تھی۔ مجھے خود بھی اس کا منصوبہ اچھا لگا تھا، یہ بات میرے فائدے میں جا رہی تھی، اسی لیے میں نے سعدیہ کو طلاق دے دی تھی۔ سعدیہ اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سعدیہ کے بھائی کا فون آ گیا۔
وہ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا میں تمہاری بہن کو ابھی طلاق دے دیتا ہوں، تم نے میری بہن کو طلاق کیوں دی ہے؟ تب میں بولا میری بہن کو کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بار سعدیہ سے پوچھ لیں کہ اس نے مجھ سے طلاق کیوں لی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہی میری بہن کی کال آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی یوسف مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جو گھر بسانا ہی نہیں جانتی تھی۔ سعدیہ نے بھائی کو بتا دیا ہے کہ اس نے تم سے طلاق فقط اس بات پر لی کہ تم رات کو خراٹے بہت اونچی آواز میں لیتے ہو اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور طلاق اس نے اپنی مرضی سے لی ہے۔ تب میرے شوہر نے اپنی بہن کو برا بھلا کہا ہے۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے مریم کو بھی تم سے دور کر دیا اور یہ لڑکی بھی گھر نہ بسا سکی۔ تب میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں بولا باجی کوئی بات نہیں، آپ اداس مت ہوں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 1 ماہ بعد میں نے مریم سے شادی کر لی تھی اور سعدیہ نے جھوٹی عدت پوری کرنے کے بعد زبیر سے نکاح کر لیا تھا۔ میری بہن کا گھر بھی نہیں اجڑا تھا اور میں نے اپنی من پسند جگہ پر شادی بھی کر لی تھی۔ ناظرین